बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को तमाम इंसानियत के लिए क़यामत तक के लिए हदायत बनाया है। इस वजह से अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरत माइदा में है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन यानी मुकम्मल निज़ामे हयात की हैसियत से पसंद कर लिया। सामाइन, आज का दौर इजादात का दौर है और हर इजाद के साथ ऐसे मसाइल भी सामने आ रहे हैं जिसको देखकर इंसान हैरान हो जाता है। जिस तरह इलाज मुआलजे के लिए आज के दौर में काफ़ी नई इजादात हुई हैं, काफ़ी नए इलाज वजूद में आए हैं जिनसे इंसान फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन एक मुसलमान के लिए ये सोचना कि आया हमारा मज़हब इस्लाम इन नई इजादात की इजाज़त देता भी है या नहीं, अगर देता है तो किस हद तक। अगर दौरे जदीद में देखें तो बाज़ मसाइल ऐसे हैं जो कुरान और हदीस की नसूस से वाज़ेह साबित हैं और बाज़ ऐसे हैं जो कुरान और हदीस की नसूस से साबित नहीं, जिनमें से एक दौरे जदीद का अहम मसला कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसकी मांग आज के दौर में बढ़ती ही जा रही है। ख़वातीनो मर्द फितरी खूबसूरती को छोड़कर मसनूई खूबसूरती के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं और इस तरह बहुत से मसाइल ऐसे हैं आज के दौर में जो सामने आ रहे हैं। इनके लिए कुरान मजीद के बताए हुए तरीक़ों और असूलों के मुताबिक अहकामे शरिया मालूम किए जा सकते हैं। ऐसी जदीद इजादात जिनका शरई हुक्म कुरान मजीद में नहीं मिलता, ऐसे मसाइल के लिए फ़िक़्ह कराम ने ऐसे असूलों ज़वाबित मुकर्रर किए हैं जिनकी रोशनी में दौरे जदीद में हर आने वाले मसले का बआसानी हल तलाश किया जा सकता है। इन्हीं मसाइल में कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसके बारे में वाज़ेह तौर पर नसूस तो मौजूद नहीं है, लेकिन फ़ुक़हा कराम के असूलों के मुताबिक इसका हल तलाश किया जा सकता है। सामाइन, कॉस्मेटिक सर्जरी है क्या? ऐसी सर्जरी जिसका मकसद कुदरती नकाइस का इलाज करना है या इंसानी जिस्म की ज़ाहिरी शक्ल को मज़ीद बेहतर बनाना है। कॉस्मेटिक सर्जरी के ज़रिए जिस्म के किसी नज़र आने वाले हिस्से की ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाने के लिए सर्जरी या इसकी अफ़आल में पाया जाने वाला ऐब दूर किया जाता है। डॉक्टर इल्हाम बिनते अब्दुल्ला बाजुनेत के नज़दीक वो ऑपरेशन जो जिस्म के ज़ाहिरी अज्ज़ा में से किसी जुज़ या इसके फ़ेल को खुशनुमा बनाने के लिए इस वक्त होता है जब इसमें कोई ऐब या बिगाड़ पैदा हो जाए, तो उसको कॉस्मेटिक सर्जरी का नाम दिया जाता है। फितरी तौर पर हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत नज़र आए, देखने में और अच्छा लगे, इसका चेहरा खूबसूरत महसूस हो, इसके अज़ा चुस्त दिखाई दें और इन पर दराज़िए उम्र के असरात अयान ना हों। इसके लिए तिब की एक शाख जिसमें जिस्मे इंसानी के किसी उज़्व की हैयत या फेल को दुरुस्त करने के लिए एक ख़ास तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई जाती है। सामाइन, कॉस्मेटिक सर्जरी असरे हाज़िर के इस मसले पर मुकम्मल तफसील नहीं मिलती, लेकिन इस मसले से मुताल्लिक़ असूल की निशानदही ज़रूर की गई है। कॉस्मेटिक सर्जरी की कई सूरतें हैं।
اب ہم ان کا شرعی حکم دیکھتے ہیں کہ کس صورت میں شریعت اسلامیہ میں سرجری کروانا جائز ہے اور کس صورت میں شریعت اسلامیہ میں سرجری کروانا جائز نہیں ہے۔ سامعین، بسا اوقات انسان میں پیدائشی طور پر ایسا عیب پایا جاتا ہے جس سے انسان کی بدصورتی نمایاں ہوتی ہے، مثلاً دانت یا تالو کا کٹا ہوا ہونا، یا ہاتھوں یا پاؤں میں زائد انگلیوں کا ہونا، یا منہ میں دانت زیادہ ہونا، یا کوئی دانت غیر ضروری لمبا ہونا، یا اس طرح کوئی اور عیب ہو، تو اس بدحیتی کو درست کرنے کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ کے اصرار و علل احکام میں غور کرنے سے معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان کو جس طرح بھی پیدا کیا ہو، اس کے لیے اپنے اعضاء میں کوئی کمی یا تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے۔ جس شخص کے بدن میں کوئی انگلی یا کوئی دوسرا عضو زائد ہو، اس کے لیے اسے کاٹنا یا علیحدہ کر دینا بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کی تخلیق میں تغیر ہے۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے اسے جس خلقت پر پیدا کیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی کرے، مثلاً اگر اس کا کوئی دانت زیادہ ہے یا لمبا ہے تو اس کو اکھاڑ دے یا کاٹ دے۔ یہ کام ممنوع ہے۔ ان کا شمار اللہ کی تخلیق میں تبدیلی میں ہو جاتا ہے۔ اس کے عدم جواز کا حکم اس وقت ہے اگر انسان کا ارادہ صرف ظاہری حسن کا ہو اور ان عیوب کا ختم کرنا صرف دکھلاوے کے لیے ہوتا کہ انسان اچھا لگے، تو اس صورت میں بظاہر یہ کام درست نہیں۔ ہاں، اگر روزمرہ کے کام کاج میں یہ رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں جن کی وجہ سے اسے پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے، جیسے اگر لمبے دانتوں کی وجہ سے کھانے میں دشواری ہو رہی ہے یا زائد انگلی کی وجہ سے کوئی جسمانی اذیت لاحق ہے، جسمانی تکلیف لاحق ہے، تو پھر وہ دانت نکلوانا یا وہ انگلی کٹوانا جائز ہوگا، کیونکہ عیوب کو دور کرنے کی اجازت احادیث مبارکہ میں دی گئی ہے۔ فرمان نبوی ہے، نسائی، احمد بن شعیب، ابو عبد الرحمن سنن نسائی، رقم حدیث 5165۔ حضرت ارفجہ بنت اسد فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جنگ کلاب میں میری ناک ضائع ہو گئی تھی، میں نے چاندی کی ناک لگا لی تو اس میں بدبو پیدا ہو گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگوا لو۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی ناک لگوانے کا حکم یا اجازت اس لیے دی تھی تاکہ بدنمائی کو دور کیا جائے، کیونکہ بدبو تو زخم پر دوائی لگانے سے بھی دور کی جا سکتی تھی، اور یہ حکم بھی صرف ناک کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس مقصد کے تحت کئی اور بھی اس طرح کی سرجریز کروائی جا سکتی ہیں۔ سامعین، حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ عہد کے موقع پر میں نے اپنے چہرے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے سامنے کر کے تیروں کو روک رکھا تھا کہ ایک تیر مجھے ایسے لگا کہ جس سے میری آنکھ حلقے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اس کو ہاتھ میں لے لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک عورت سے محبت کرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب مجھے وہ پسند نہیں کرے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبر کر لو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہاری آنکھ لوٹ آئے گی۔ حضرت قتادہ نے عرض کیا کہ جنت بہترین بدلہ ہے، لیکن اگر وہ خاتون دیکھے گی تو مجھے بھینگا کہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
میری آنکھ کو اس جگہ پر لوٹا دیا اور میرے لیے جنت کی بھی دعا کی۔ ان تمام روایات سے عیب کو دور کرنے کے لیے سرجری کی اجازت معلوم ہو رہی ہے، اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ بندے کی جان جا سکتی ہو تو اس صورت میں ایسی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوں۔ غیر خلقی عیوب کو دور کرنے کے لیے کی جانے والی سرجری کا حکم۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدصورتی پیدائشی نہیں ہوتی بلکہ کسی حادثے کی وجہ سے ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی کی ناک یا کان کٹ گئی ہو، یا تیزاب پھینک دینے کی وجہ سے کسی کی جلد جھلس گئی ہو، یا کسی لڑائی میں جسم کا کوئی عضو کٹ گیا ہو۔ کوئی ایسی صورت پیش آئی ہو کہ آدمی کے جسم پر ظاہر ہونے والا عیب پیدائشی نہیں تھا بلکہ حادثاتی وجہ سے ظاہر ہوا، تو اس طرح کے تمام عیوب بیماری میں شمار ہوتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے لیے علاج کی اجازت ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک دفعہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تیر لگا تھا، جس سے حضرت سعد بن معاذ کے بازو زخمی ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگوایا اور ان کے علاج و معالجے میں کسی بھی قسم کی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ سامعین، ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر انسانی جسم میں ایسی تبدیلی ظاہر ہو جائے جس کی وجہ سے انسان ظاہری طور پر بدنما نظر آئے، یعنی انسان کی شکل و صورت میں کوئی عیب آ جائے اور نیت اچھی ہو، کوئی ایسا فعل بھی سرزد نہ ہو جو کہ خلاف شریعت ہو، تو پھر اس عیب کو انسانی جسم سے دور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ ایک عام اصول حرج کو دور کرنے اور انسانی ضرورت کی رعایت کرنے کا بھی ہے، جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، سورہ حج۔ سامعین، شریعت اسلامیہ کا یہ بھی مزاج ہے کہ اگر کوئی حرج ہے اس کو دور کیا جائے۔ قرآن مجید اور حدیث کے حکام اور شریعت اسلامیہ کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے فقہ کرام نے ایک فقہی قاعدہ مقرر کیا ہے جس پر عمل کرنا اور جس کو سمجھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سامعین، انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنا بہت کمزور جسم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس بچے کی پرورش کے نتیجے اس کے اعضاء کا حجم بڑھتا ہے اور پھر اس میں طاقت اور چستی پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہوتا ہے، اور پھر قانون فطرت کے مطابق آہستہ آہستہ اس کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے، کمزوری اور بے بسی اس پر حاوی ہوتی ہے، اور پھر اسے بوڑھا ہونا ہوتا ہے۔ تو اس کے جسم میں یہ ساری پیدا ہونے والی تبدیلیاں ظاہری ہوتی ہیں اور فطری ہوتی ہیں۔ اب اگر انسان ان فطری تبدیلیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے گا تو پھر وہ فطرت سے بغاوت کرے گا، اور یہ اصل میں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے جس کو شیطانی تحریک کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ سامعین، اللہ نے ہر انسان کو ایک حیت پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر فرد کی ساخت، رنگ، اعضاء ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کسی کو کالا بنایا تو کسی کو گورا بنایا، تو اس طرح اللہ کی پیدا کردہ حیتوں کو ناپسندیدہ نہیں قرار دیا جا سکتا، ان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمتیں ہیں، جس پر اب انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکرانے میں اللہ کی عبادات کو بجا لانا ہے، اور اللہ کی ناشکری نہ کر کے شرک میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن ان سب اعضاء سے الگ الگ باز پرس ہوگی۔
اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو حسن و جمال کے بہترین سانچے میں ڈالا ہے اور صورتوں میں اچھی صورتیں عطا کی ہیں۔ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جس خوبصورتی کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے تو اس کے کچھ حدود و قیود کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ خوبصورتی میں اضافے کے لیے خارجی تدابیر کو تو اختیار کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس سے یہ مراد بالکل نہیں ہوگا کہ جسم کے اعضاء میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کروا لی جائے، یہ ممنوع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی ایسا شخص دیکھتے کہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تو آپ فرماتے، کیا یہ شخص کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بالوں کو درست کر لے یا سنوار لے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میلے کپڑوں میں ایک شخص کو دیکھا تو فرمایا، کیا اسے کوئی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لے؟ مگر یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایسی خوبصورتی اختیار کرنے کی تدابیر کو شریعت نے اپنے مقرر حدود کا پابند بنایا ہے کہ حسن و جمال میں اضافے کے لیے خارجی تدابیر کو اختیار کرنے کی گنجائش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ ہرگز نہیں کہ بدن کے اعضاء میں کوئی ایسی تبدیلی کروا لی جائے جس سے ہمارے حسن میں اضافہ ہو، یا جس سے جھریوں کو دور کر دیا جائے، ناک چھوٹے کو بڑا کر لیا جائے یا ہونٹوں کو پتلا کر لیا جائے۔ یہ سب ناجائز اور مکروہ ہیں۔ سامعین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت معلومات ملی ہوگی۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔